बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं TD डिजिटल। इमरान खान की हुकूमत अपनी बाकी बचने वाली मुद्दत पूरी करेगी या नहीं करेगी, आज का एक बड़ा क्वेश्चन ये है जिसके बारे में मुख्तलिफ दावे किए जा रहे हैं और इसका जवाब भी हम आपको देते हैं और कुछ एनालाइज भी करते हैं। लेकिन इससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इमरान खान की हुकूमत के बारे में दो चीज़ें हैं जो कही जाती हैं। एक तो ये कि सेलेक्टेड हैं, फ़ौज इन्हें इलेक्शन रिग करके लाई थी नादरा में और वगैरह वगैरह। दूसरा ये है कि ये ख़ुद जीत के आए हैं, क्योंकि अगर रिग करना होता तो इनको मेजॉरिटी दिलवाते। ये भी है। इन दोनों क्वेश्चंस को अगर आज के हालात में देखा जाए तो उसका जवाब एक ही निकलता है और वो हम आपको बताते हैं कि जवाब क्या है उसका। पहले हम ले लेते हैं मौजूदा हालात को कि इस वक्त हालात क्या हैं। TLP तहरीक लब्बैक ने धरना दिया हुआ है और वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर इन्होंने इस्लामाबाद में आके धरना दे दिया तो नवाज़ शरीफ भी आके इस धरने को ज्वाइन कर लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि तहरीक लब्बैक जो पाकिस्तान के सबसे बड़े मजहबी फ़िरके को रिप्रेजेंट करती है, बरेलवियों को, उसके पीछे पॉलिटिकल सपोर्ट भी आ जाएगी राइट की, नवाज़ शरीफ की, पाकिस्तान नून लीग की और पीपल्स पार्टी की भी किसी हद तक, और मौलाना फजल रहमान की, जिनका मसलक का इख्तलाफ भी है। ये एक बहुत बड़ी अपोजिशन है जिसका आ जाएगा। और ये ऐसे वक्त पे हो रहा है कि जिस वक्त महंगाई से लोग शदीद तंग हैं और दुनिया भर में महंगाई है, फूड और फ्यूल एनर्जी इन्फ्लेशन है और ये आगे बढ़ने का और भी इम्कान है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है अपनी रिपोर्ट में कि सन 2022 में भी जारी रहेगा। ये जो $70 पर बैरल तेल की कीमतें हैं ये $74 पे पहुंच जाएंगी और इसी तरह 80% ये राइज़ है एनर्जी प्राइसेस में इस साल में, और फूड प्राइसेस में भी 22% राइज़ हुआ है प्राइसेस में। अगर इन टोटल को हम क्लब कर लें तो तकरीबन 2 गुना कीमतें हो गई हैं अगर देखा जाए। अब जितनी पहले पैसे की ज़रूरत थी महीना गुजारने के लिए, ऑलमोस्ट उससे 1.5 से 2 गुना पैसा और चाहिए। लोग बड़े सख्त तंग हैं, तंग आमद हैं, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना तंग आमद बजंग आमद। और अपोजिशन ने भी ये टाइम चूज़ किया कि ये करें, और ख़ास तौर पे इसलिए कि फ़ौज का वो समझते हैं कि इख्तलाफ है। अगर इनको ये सेलेक्टेड हैं, लेट्स सी कि पहले इसको क्वेश्चन को एग्जामिन करते हैं। अगर ये सेलेक्टेड हैं तो फ़ौज को ख़िलाफ़ जो नैरेटिव था जो नवाज़ शरीफ लेके चलते थे और जिसके पीछे अमेरिकन सपोर्ट भी थी, मिसाक़ जमहूरियत, हमने बहुत दफ़ा ज़िक्र किया इसका कि अमेरिका का एसेट यहाँ कौन था। इन्होंने उनको तो डिमोलिश कर दिया, दोनों पार्टीज़ को छुट्टी हो गई किसी हद तक, मौलाना फजल की भी छुट्टी हो गई और ये स्वाय इमरान खान के और कोई डेमोलेशन कर ही नहीं था सकता। और फिर अमेरिका और इंडिया की भी अफ़गानिस्तान से छुट्टी हो गई। क्या ये मिरेकल नहीं है कि बांग्लादेश से शुरू हो के सारा साउथ एशिया, म्यांमार, भूटान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, बेलारूस और जॉर्जिया और फिर आगे रूस ख़ुद, रशिया ख़ुद, तुर्की, ईरान, छुट्टी हो गई है। मतलब कि तकरीबन 2/3 ह्यूमैनिटी इधर रहती है दुनिया की, और यूथ सारी यंग पॉपुलेशन, चाइना से तो पहले ही छुट्टी हो गई उनकी। और ब्लैक सी में जाके जिसे पंजाबी में कहते हैं ना मथा फोड़ी करना, वहाँ जाके अब अमेरिका अड्डे ढूंढने की कोशिश में, दे हैव बीन मार्जिनलाइज्ड फ्रॉम पूरे रीजन से। अगर आप ये कहें कि कान से पकड़ के निकाल दिए गए, क्या ये इमरान खान के गैर मौजूदगी में पॉसिबल था? क्या UN में उस तरह की सपोर्ट? क्या एब्सोल्युटली नॉट। क्या अड्डे देने के ऊपर ये होना था? कभी भी नहीं था होना, और फ़ौज ने लड़ लड़ के मर जाना था और ये ना हो सकता। तो सेलेक्टेड से जो अचीव करवाना था उन्होंने वो करवा लिए। अब इस वक्त अमेरिका जो है, ज़ाहिर है FATF की आपको ग्रे लिस्ट में उन्होंने रखा हुआ है अमेरिका के कहने पे, इसमें कोई शक नहीं है। IMF ने आपको सख्त क्रश करना शुरू किया हुआ है। उन्होंने कीमतें
300 ارب کے ٹیکس لگانے کے لیے کہا. وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا نہیں 525 ارب روپے کے لگائیں ٹیکس. 10 روپے تیل کی قیمت بڑھانی پڑی. مطلب کوئی قیامت نہیں آ جاتی کہ 2.6 ٹریلین اگر 2.6 ٹریلین اگر پہلے سرکولر ڈیٹ ہے تو وہ 3 ٹریلین ہو جائے گا تو اس سے کیا ہو جائے گا. یہ سال ڈیڑھ جو سخت انفلیشن کے آپ کا بچہ جو ہے وہ مر رہا ہے اور آپ کہیں نہیں ہمارا قرض بڑھ جائے گا ہم نے خرچ نہیں کرنا. عجیب بات ہے یہ, سمجھ سے باہر. تو آئی ایم ایف نے آپ کو بڑھا دیا ہے, آپ کو گرائنڈ کیا جا رہا ہے دونوں طرف. اور اس وقت عمران خان کھڑا ہوا ہے ان کے اگینسٹ امریکہ, اور وہ ایجنڈا آگے لے کے جا رہا ہے جو ایکسٹرنل سیکٹر پہ ملٹری فوج نے اچیو کر لیا ہے افغانستان میں. اب انٹرنلی یہ وار آپ پہ پاکستان پہ امپوز کی گئی ہے. تو کیا اس وقت جو سلیکٹر تھے وہ ان کو کہیں گے کہ اب جاؤ اور اب دوبارہ ان کو آنے دو جو آ کے قلعے کا دروازہ کھول دیں اور قبضہ ہو جائے؟ یہ نہیں ہونے والا. اختلافات ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان اور طرح سوچ رہے ہیں جنرل فیض کے بارے میں, لیکن جنرل فیض خود تو ایک پروفیشنل سولجر ہیں. وہ تو اپنے کمانڈر کے ساتھ سنسیئر ہیں اور ادارے کے ڈسپلن کے اندر ہیں. وہ تو اس طرح نہیں سوچ رہے اور نہ ہی فوج سوچ رہی ہے, اور آہستہ آہستہ یہ سینس پریویل بھی کر جائے گی. اور عمران خان کا اپنا ایک لرننگ کرو ہے, بٹ ہی سنسیئر ود دی کنٹری اینڈ دا پیپل آف پاکستان. دوسرا ہم اگر لے لیتے ہیں کہ وہ سلیکٹڈ نہیں تھے, الیکٹڈ تھے. اب اگر الیکشن میں اس وقت چلے جاتے ہیں, میں 2 سال کے بعد جو ہے وہ ورلڈ بینک کی پریڈکشن ہے کہ انفلیشن پہ قابو پا لیا جائے گا اور یہ کووڈ شاک سے بھی نکل آئیں گے, اور گلوبل گروتھ اگر کم بھی ہو جاتی ہے تھوڑی بہت انرجی سے تو وہ آگے چلے گا. اسی طرح وہ جو گیس کی ریپلیسمنٹ کے طور پہ پٹرول یوز ہونا شروع ہو گیا, مایا ہائیڈرو کاربن, لیکوڈ ہائیڈرو کاربن, تو اس سے بھی وہ بھی اپنی جگہ پہ آ جائیں گی. یہ جو چائنا نے ایک دم سپلائی چین کھلی ہے, ان کی آرڈر آئے ہیں اور وہ راؤنڈ دا کلاک, مطلب ایک کی بجائے ٹرپل ہوگی ان کی گروتھ. 3 شفٹیں 8-8 گھنٹے کی چل رہی ہیں, اس سے جو انرجی پہ دباؤ ہے وہ بھی ایز آؤٹ ہو جائے گا. تو اس وقت الیکشن کروانا بہتر ہے یا اب کروانا بہتر ہے ان کے لیے؟ جو سلیکٹڈ والی بات تھی وہ تو میں نے آپ کو بتا دی. الیکٹڈ اگر اب ہیں تو کیا اس وقت یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کرتا ہے کہ ان کو جانے دیں اور الیکشن کروائیں اور -1 عمران خان کر کے دوسرے جو ہیں وہ پھر آ کے وہی شروع ہو جائیں؟ اور امریکنز یہ ونڈی شرمن ہو کے گئی ہیں, اڈے نہیں دیے, کوریڈور نہیں دیا ایئر اٹیک کرنے کے لیے. آپ نے افغانستان میں 2 چیزیں انہوں نے مانگی تھیں نا, اور دنیا بھر کا دروازے کھٹکاتے پھر رہے ہیں امریکنز, اور کہیں سے خیر نہیں مل رہی. ان کے کاسے میں کوئی کچھ نہیں ڈال رہا, بلیک سی میں پرے چلے گئے. اب وہ پھر دوبارہ آ کے وہی کریں اور وہ ریورس کر دیں ہر چیز کو. یہ تو ظاہر ہے 2 سال ملٹری اسٹیبلشمنٹ تو نہیں کہے گی کہ آپ جائیں کسی صورت بھی, اور نہ ہی عمران خان خود کریں گے. اسمبلی میں لے کے آتے ہیں, نو کانفیڈنس کرتے ہیں تو وہ اسمبلیاں جو ہیں وہ آگے اس میں اسٹیل میٹ ہو جائے گا. اس وقت اگر یہ کوئی بریک لگ جاتی ہے تو ظاہر ہے پھر پورا سسٹم جائے گا, اگر جو کہ سوٹ کرتا ہے اسٹیٹ آف پاکستان کو. اسٹیٹ آف پاکستان کے انٹرسٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی گورنمنٹ. غلطیاں ہیں, بے شمار ہیں, آگے بھی ہوں گی کیونکہ اپنا لرننگ کرو بھی ہے اور ون مین شو ہے ایک طرح سے. باقی سارے جو ہیں وہ ظاہر ہے تھن ہیں اپنے اپنے انٹرسٹ میں. ایک بندے نے اس جگہ سے لے کے ادھر تک جانا ہے اور اس کا راستہ بلاک ہو جاتا ہے اس وجہ سے کہ عمران خان اور اسٹیٹ کہیں اور جا رہے ہیں, تو وہ نہیں چاہے گا, وہ باقی پارٹیز کی طرف دیکھے گا. تو جو ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کھینچتے رہتے ہیں, جو کیبنٹ ہے وہ اس طرح تنگ کرتی رہتی ہے. فیمس فیصل وارڈا کا جو کوٹ ہوا, میں ساتھ بیٹھا نہیں تھا, وہ مجھے نہیں پتا, میں نے بھی سنا کسی سے, بٹ جنہوں نے بتایا وہ معتبر ذرائع ہیں اور ان پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیبنٹ میں کسی نے عمران خان کو کوئی چیز کہی تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسن پھر نہیں, دوبارہ انہوں نے ریز کر دی. تو فیصل وارڈا نے کہا کہ خان صاحب نے, پرائم منسٹر نے آپ کو کہا ہے آپ دوبارہ نہ پلیز ریز کریں اس کو, پولائٹلی کہا. انہوں نے پھر تیسری دفعہ ریز کر دی. تو فیصل وارڈا نے انہیں کہا کہ ایک بار میری زبان چلتی ہے, اس کے بعد پھر میرے ہاتھ بات کرتے ہیں. تو انہوں نے پھر بات نہیں کی آگے سے. امیجن کریں کہ کیبنٹ میں اس لیول کی تلخی اور وہ سارا کچھ دیکھنے کو ہمیں مل رہا تھا. تو مشکل میں یہ اسٹیئر کرنے والا کام تھا اور ہی سیلنگ آن. تو یہ وہ پوائنٹ ہے جو کہ
ایکسٹرنل وار جیتنے کے بعد اب انٹرنلی پاکستان پہ امپوز کی گئی ہے. اور اس وقت اس میں کوئی شک نہیں, میں فرینک بات کرتا ہوں, ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ لڑائی انٹرنلی بھی کسی حد تک انٹیلیجنس فریم ورک سے اور لڑ رہی ہے, بٹ حکومت کے پروں کے نیچے رہ کے. اور کین یو امیجن کہ جو لڑنے والی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اور فوج خود پاکستان کے اندر, ان کے اوپر ایک ایسا کمانڈر لے آیا جائے جو ان کے انٹرسٹ کو جان بوجھ کے یونٹ کو پہاڑ کے اٹیک کرنا ہے ایسی جگہ سے بھیج دے جہاں اوپر سنائپر بیٹھے ہیں اور پوری یونٹ مسوات میں ہوا تھا نا, ایک کمانڈر نے ایک یونٹ کو ایسی طرح سے بھیج دیا تھا اوپر کہ یونٹ میں بہت سی کیجولٹیز ہو گئی تھیں, ان کو پھر کمانڈر کو ہٹا بھی دیا گیا تھا وہاں سے. اور پھر وہ جنرل ہارون جو تھے انہوں نے پیراٹروپنگ کر کے اوپر سے آئے اور وہ سوات میں جو ملٹری. تو یہ بھی ہونے والا نہیں ہے, اس لیے یہ حالات خراب کرنا جو ہے یہ کسی کو سوٹ نہیں کرتا. اسٹیٹ آف میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ جو لاگ جیم کریٹ کیا جا رہا ہے اس کا مین ٹارگٹ جو الٹیمیٹلی جہاں سے سٹرنگز پل ہوتی ہیں, مین ٹارگٹ عمران خان نہیں ہے بلکہ اسٹیٹ آف پاکستان اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے. تاکہ کیونکہ جب تک پاکستان ملٹری میلٹ ڈاؤن خدا نخواستہ نہیں ہوتی, اسٹیٹ آف پاکستان جو ہے یہ کانکریبل نہیں ہے. عراق میں جب تک ملٹری تھی اندر گھس نہیں سکا کوئی. پھر جرمن انٹیلیجنس نے یہ خبر دی کہ ان کے پاس ویپن آف ماس ڈسٹرکشنز نہیں ہے اور انہوں نے حملہ کیا اور ملٹری میلٹ ڈاؤن ہو گئی اور قبضہ. باقی ملکوں میں بھی ایسے ہی ہوا ہے, ہر جگہ پہ جہاں پہ یہ حملے ہوئے ہیں کرنے کے لیے. ایران میں پرولیفریشن چاہے پاکستان سے ہوئی ہو یا جہاں سے, وہ ایک الگ ٹاپک ہے, گرے زون میں ہے کہ کیا ان کے پاس یہ صرف ڈیولپ ہے یا کہ جہاں سے ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی یا نو ہو آیا ہے انہوں نے کچھ ویپن بھی دیے ہوں, ایک آدھے جو ان کے کام کے نہیں تھے انہوں نے ان کو دے دی ہوں, اور ساتھ پروگرام ڈیولپ کر رہا ہے اور یوز نہ ہو جائے. 100% یقین نہیں ہے کہ ان کے نیوکلیئر ایسٹس کو وہ نیوٹرلائز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. ایران پہ بڑا حملہ تو نہیں ہوا, نہ ہی ہوگا کبھی. یہ چھوٹے موٹے جیسے اسرائیلی وہ کرتے ہیں, محسن فخری زادہ کو مار دیا ہے, بعد ان کے سینٹریفیوج میں کر دیا, چھوٹے موٹے گرے زون. اسی طرح پاکستان ملٹری کے ہوتے ہوئے حملہ بڑا نہیں ہو سکتا, اور نیوکلیئر ویپن کے ہوتے ہوئے وہ بڑا آپریشن پاکستان ملٹری کے خلاف نہیں کیا جا سکتا جیسے عراق میں ہوا, ہزاروں لاکھوں سارٹیز اور وہ سارا جس میں وہ ملٹری میلٹ ڈاؤن ہو جائے. تو اندر سے امپلوڈ کروانے کے لیے یہ سارا جو مجھے یقین ہے کہ ساری سٹرنگز یہ ایک ہی جگہ سے پل ہو رہی ہیں اور سب کو پتہ ہے کہاں سے پل ہوتی ہیں یا ہو رہی ہیں. تو اس لیے کوئی چانس نہیں ہے اس چیز کا کہ عمران خان جو ہے وہ کی حکومت جو ہے وہ اپنی مدت سے پہلے چلی جائے. ہاں یہ ہے کہ اسٹیٹ آف پاکستان, عمران خان اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ فیل کریں کہ دس از اباؤٹ ٹائم کہ اب اس وقت الیکشن کروائے جائیں اور اس سے اسٹیٹ آف پاکستان کا انٹرسٹ پروموٹ ہوگا یا کوئی سسٹم چینج کرنا, وہ دیٹ از سم تھنگ. اس صورت میں یہ جو سارا ایک پروپیگنڈا ہے ان کو پھر اس میں سے کچھ نہیں ملے گا. تو اس لیے یہ میں اس لیے انالیسز کر رہا ہوں کہ اور فرینک کر رہا ہوں نام لوگوں کا لے کے, اداروں کا نام لے کے, کہ یہ اسٹیٹ آف پاکستان ہے اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے, مجھے پرسنلی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو ایٹم بم بنایا گیا ہے یہ پاکستان کے لوگوں نے بنایا, ٹیکس پیئر نے بنایا, ہمارے حالات اس لیے برے ہیں کہ ہم نے بنایا کرنے کے لیے, اور اب یہ بن گیا ہے اور ملٹری مشین ہمارے پاس ہے اور یہ ہماری لائبلٹی نہیں ہے بلکہ ایسٹ ہے اور ہم اس ایسٹ کو سیو کرنا چاہتے ہیں. کوئی بھی اس ملک میں کہے کہ ہم نیوکلیئر ویپن دے دیتے ہیں واپس نیوٹرلائز کرنا, وہ سروائیو نہیں کر سکتا. تو اس لیے میں نام لیتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایٹم بم, اب یہ بڑی بولڈ سٹیٹمنٹ ہے جو میں دے رہا ہوں کرنے کے لیے کہ یہ بھی ڈیوائن ہے کس طرح سے ہمارے پاس, ورنہ اہلیت تو شاید اس طرح وہ تھی یا نہیں. تو اس لیے نیوکلیئر امبریلا کے نیچے بڑی فوج اور میکنائز فوج, اور پھر پاکستان لگتا ہے نا کہ ڈیفالٹ ہو گیا. یہ پاکستان کے خرچے ہیں کیا, 20 25 30 40 50 بلین ڈالر کوئی ہنس کے دے دے گا, وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ کھنگ کے دے دے گا. اور پاکستان کو ڈیفالٹ کوئی نہیں ہونے دیتا اس صورت میں. ہاں اندر یہ جو چیز ہے, یہ ایک چیز ہے کہ عمران خان کی حکومت کو چاہیے کہ اب گندم ایکسپورٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی, کتنے کی 200 ملین کتنے ہوتے ہیں, ذرا سی پرائس 2 دن نہ بڑھاؤ تیل کی تو 200 ملین کا لائبلٹی چڑھ جاتی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ ایکسپورٹ سے کچھ نہیں ملا.
بفر سٹاک رکھنا چاہیے تھا. اس وقت یہ جو چھوٹی چھوٹی چلاکیاں ہوتی ہیں یہ نہیں کرنی چاہیے تھیں کہ جناب سپورٹ پرائس اتنی تھی تو سبسڈی ادھر چلی گئی ہے. جو آئی ایم ایف والے پرچے پہ لکھ کے بھیجتے ہیں اٹ از ارریلیونٹ. ریلیونٹ یہ ہے کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کھانا شانا بہت تکلیف اتنی حد سے نہ نکل جائے کہ سول انریسٹ یہاں پہ شروع ہو جائے. تو جو وہ ڈاکٹر اشفاق بات کر رہے ہوتے ہیں آئی ایگری ود ہم ناؤ کہ کسی حد تک وہ ٹھیک بات کرتے ہیں. سول انریسٹ نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ. آج تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. ہو سکے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور اپنے کمنٹس بھی دیں تاکہ ہم اس کو مزید بہتر بنا سکیں. اللہ حافظ.